औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 511 हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान की सियासी जमातें और आम शख्सियात। सियासी जमातों में नंबर 6 पे आती है जी जमीयत उलमाए पाकिस्तान। इसके क़याम के बारे में हम देखते हैं कि इस जमात का ताल्लुक बरेलवी उलमा से है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बानी हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी भी दो कौमी नज़रिए के पुरजोश हामी थे। ये जमात 1948 में कायम हुई। इसके बानी मौलाना अब्दुल हमीद बदीवानी थे। मुस्लिम लीग में इनकी शख्सियत बड़ी नुमायाँ थी। वो मुस्लिम लीग कौंसिल के रुकन भी थे। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए बरे सगीर के हर इलाके का दौरा किया और मुसलमानों को मुस्लिम लीग में शामिल होने पर आमादा किया। मसलक जमीयत उलमाए पाकिस्तान बरेलवी मकतब फ़िक्र के पैरोकार हैं। बड़ी हद तक तरक्की पसंद और फराग नज़र है, पुरअमन सियासत पर यकीन रखती है, इसलिए कभी अपने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की और न कभी इक़्तिदार के उसूल की कोशिश की है। इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक में ये पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का एक हिस्सा थी, लेकिन जब 1978 में कौमी इत्तेहाद ने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की हुकूमत में शमूलियत का फ़ैसला किया तो इसने इसमें शरीक होने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद से अलग हो गए। इसके बाद वो बराबर जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद करती रही, अलबत्ता इसने MRD में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसका हल्का असर मशाइख, सज्जादा नशीनों, ज़मींदारों, मदरसों और मजहबी लोगों तक महदूद है जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। इस हवाले से ये एक कौमी सतह की मजहबी पार्टी है। इसमें आम तौर पर ग्रुप बंदी नहीं है। इंतखाबात में हिस्सा। इस जमात के सदर कराची के मौलाना शाह अहमद नूरानी और जनरल सेक्रेटरी मियाँ वाली के मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी हैं। मौलाना शाह अहमद नूरानी दूसरे मुल्कों में तबलीग इस्लाम के लिए दौरे करते रहते हैं। इस जमात ने 1970 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और इसने मगरबी पाकिस्तान के इलाकों में अपने 150 उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें सिर्फ 7 कामयाब हुए। सूबाई असम्बलियों में इसका मशरक़ी पाकिस्तान से कोई उम्मीदवार कामयाब न हुआ। अलबत्ता मगरबी पाकिस्तान में इसके 11 उम्मीदवार कामयाब हुए। 1985 के इंतखाबात गैर जमाती थी, इसलिए इस जमात ने इनका बायकॉट किया। 1988 के इंतखाबात में इस जमात का कोई उम्मीदवार कामयाब न हुआ। नंबर 7 पे है नेशनल अवामी पार्टी। क़याम इसका जी देखते हैं। नेशनल अवामी पार्टी यानी नैप 25 जुलाई 1957 को ढाका में कायम हुई। इसके बानी मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी थे जो तहरीक पाकिस्तान के एक पुरजोश रुकन थे। अब ये अंडरलाइन कर लें कि 25 जुलाई 1957 को ढाका में कायम हुई और बानी कौन है? मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी जो तहरीक पाकिस्तान के एक पुरजोश रुकन थे। उन्होंने सिलट के रुकन रेफरेंडम में अहम किरदार अदा किया था। मुस्लिम लीग से नाखुश होकर उन्होंने अवामी मुस्लिम लीग बनाई, जिसको हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने अवामी लीग में बदल दिया। इनकी सोहरवर्दी से भी न बनी। पंजाब के मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने 2 सितंबर 1956 को मगरबी पाकिस्तान की 5 सियासी जमातों को एक वाहिद पार्टी में जम कर दिया, जिसका नाम नेशनल पाकिस्तान पार्टी था। उन्होंने ढाका में मौलाना भाषानी के साथ मिलकर एक आल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कन्वेंशन मुनक्किद किया और नेशनल अवामी पार्टी आलमे वजूद में आ गई। इब्तदाई सरगर्मियाँ। नेशनल अवामी पार्टी ने पाकिस्तान की सियासत में अखाड़ पिछाड़ का किरदार अदा किया। मौलाना भाषानी और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के अलावा इसमें खान अब्दुल गफ़ार खान, GM सैयद अब्दुल समद खान अचकज़ई और शहज़ादा अब्दुल करीम शामिल थे, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत और कांग्रेस की हिमायत की थी और अब वो सूबाई तअस्सुबात का जहर फैला रहे थे। नेशनल अवामी पार्टी ने मशरक़ी पाकिस्तान की सियासत में बड़ा घिनौना किरदार अदा किया। वहाँ अवामी लीग और कृषक श्रमिक पार्टी के दरमियान जंग इक़्तिदार में तवाज़ुन नैब के पास था।
وہ کبھی ایک اور کبھی دوسری کی حمایت کرتی، جس کے سبب روز وزارتیں بدل جاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں ہنگامہ ہوا اور ڈپٹی اسپیکر شاہد علی ہلاک ہو گئے۔ مغربی پاکستان میں یہ پارٹی ون یونٹ کے خلاف تھی۔ مغربی پاکستان اسمبلی میں مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی کی کشمکش میں توازن نیب کے ہاتھ میں تھا، لہٰذا 17 اگست 1957 کو مغربی پاکستان کی اسمبلی نے ون یونٹ کے توڑ دینے کی قرارداد منظور کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مغربی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب تھے، جو خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی تھے اور صوبے میں ریپبلکن پارٹی کی جماعت تھے۔ مسلک نیشنل عوامی پارٹی پاکستان مخالفت سیاستدانوں کا ایک گروہ تھا، یعنی جو پاکستان کی مخالفت کرنے والے تھے اس کے قیام سے پہلے، تو وہ سب مل کے انہوں نے کیا بنائی؟ نیشنل عوامی پارٹی۔ اس کو اپنے ہی ملک کے خلاف کام کرنے کی کھلی آزادی دی گئی۔ دوسرے ملکوں میں اس قسم کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اس پر ابتدا ہی سے اشتراکیت اور علاقائی سیاست کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ مولانا بھاشانی چین نواز تھے تو عبدالغفار خان روس نواز تھے۔ یہ شورش پسندوں کا ایک ٹولہ تھا جو ہر ایک دور حکومت میں مخالفت اور ہنگامہ آرائی کرتے رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیرون ممالک کا ان کے پیچھے ہاتھ ہو اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہوں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ یہ بھی تو ہوتا رہا ہے نا، یہ اور ہو رہا ہے۔ یہ پارٹی جاگیرداروں کے خاتمے اور کسانوں کی حق ملکیت کا دعویٰ کرتی رہی۔ اس نے فوجی معاہدوں میں شرکت کی مخالفت کی۔ وہ اقتصادی نظام کی تشکیل نو اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کرتی رہی۔ علاقائیت اور نسل پرستی کا پرچار کرنے کے باوجود نیب صوبہ سرحد اور بلوچستان میں مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ عبدالولی خان، یہ پارٹی باہم مخالف عناصر پر مبنی تھی۔ مولانا بھاشانی کسانوں اور مزدوروں کے طرفدار تھے، جبکہ عبدالغفار خان اور ان کے ساتھی صرف ون یونٹ توڑنا چاہتے تھے۔ بعد میں خان عبدالغفار خان کے ساتھیوں کو ولی گروپ کا نام دیا گیا، جس کے سربراہ خان صاحب کے صاحبزادے عبدالولی خان تھے، جو 1915 میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت ان کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ ان کو سیاسی نظریات ورثے میں ملے تھے۔ 1988 میں جب عبدالغفار خان کا انتقال ہوا تو بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی اظہار افسوس کے لیے پشاور آئے۔ ان کو ان کی وصیت کے مطابق کابل میں دفن کیا گیا، یعنی خان عبدالغفار خان۔ 1970 کے انتخابات۔ نیب نے 1970 کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ اس نے قومی اسمبلی کے لیے اپنے 64 امیدوار کھڑے کیے، جن میں 6 کامیاب ہوئے۔ ان میں خان عبدالولی خان بھی شامل تھے۔ اس نے صوبہ سرحد کی صوبائی اسمبلی میں 13 اور بلوچستان میں 8 سیٹیں حاصل کیں۔ اس طرح یہ پارٹی صف اول کی مخالف پارٹی کے طور پر ابھری۔ خان عبدالولی خان کو مرکز میں قائد حزب اختلاف بھی بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی نے 1971 میں نیب کو مرکز میں 2 وزارتیں پیش کیں، لیکن خان عبدالولی خان نے انکار کر دیا۔ اپریل 1972 میں نیب اور جمعیت علماء اسلام نے صوبہ سرحد اور بلوچستان میں مخلوط وزارتیں بنائیں۔ پیپلز پارٹی اور صوبہ سرحد اور بلوچستان کی حکومتوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی۔ بلوچستان کی حکومت فروری 1973 میں برطرف کر دی گئی۔ اس پر صوبہ سرحد کی وزارت نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ عدم تحفظ کی اس فضا میں 8 سیاسی جماعتوں کا ایک متحدہ جمہوری محاذ قائم ہو گیا، جس میں مسلم لیگ، نیب، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی اور پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، خاکسار اور آزادی ارکان شامل تھے۔ نیب پر پابندی۔ فروری 1975 میں پیپلز پارٹی کے صوبہ سرحد کے ایک صوبائی وزیر حیات محمد خان شیرپاؤ، جو آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے بڑے بھائی تھے، پشاور یونیورسٹی ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی ایک تقریب میں بم کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس کا ذمہ دار نیب کو ٹھہرایا گیا۔ یہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، نہ صرف بلکہ پیپلز پارٹی کے یعنی بڑے رکن تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کے فیونسی تھے۔
اچھا، اس کا ذمہ دار نیب کو ٹھہرایا گیا اور اس کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ نیب پر پابندی کا کیس سپریم کورٹ میں پیش ہوا، جس نے سرکاری کارروائی کو جائز قرار دیا۔ نیب نے سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں عبدالولی خان اور ان کے 52 ساتھیوں کے خلاف بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ خصوصی عدالت کا نام حیدرآباد ٹریبونل تھا۔ مقدمہ ابھی چل رہا تھا کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنوری 1978 میں ان سب کو رہا کر دیا۔ اس کے فوراً بعد جنرل ضیاء پشاور گئے اور عبدالغفار خان کو عظیم محب وطن کا خطاب دیا۔ خان عبدالغفار خان کے علاوہ جنرل ضیاء الحق، جی ایم سید بھی بہت مہربان رہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا قیام۔ نیب پر پابندی کے بعد اس کی جو جانشین جماعت بنی، اس کو نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی PDP کا نام دیا گیا۔ اس کے بانی سردار شیرباز مزاری تھے، جو 1970 میں بطور آزاد امیدوار قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ یہ جماعت نیب کا چربہ تھا اور اس کا انداز علاقائی سیاست تھی، لہٰذا نیب کے تمام کارکن اس پارٹی کے ممبر بن گئے، مطلب اب ادھر سے اٹھ کر ادھر آ گئے۔ اس موقع پر عبدالولی خان کی بیگم نسیم ولی خان نے میدان سیاست میں قدم رکھا اور اپنے شوہر کے قید میں ہونے کی خلا کو بڑی خوبصورتی سے پورا کیا۔ یہ پارٹی پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف پاکستان قومی اتحاد میں شامل تھی۔ PDP نے سب سے پہلے صدر ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف بولنا شروع کیا۔ وہ قومی اتحاد کی دوسری جماعتوں کے ساتھ مرکزی حکومت میں بھی شامل نہ ہوئی۔ عوامی نیشنل پارٹی۔ 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی ANP کا قیام عمل میں آیا۔ اس میں پاکستان کی 4 ترقی پسند جماعتیں پاکستان عوامی تحریک، مزدور کسان پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی اور PDP شامل تھی۔ اس کے صدر خان عبدالولی خان بھی یہ پارٹی MRD میں بھی شامل رہی اور اس نے فوجی حکومت پر سخت تنقید کی اور جمہوریت پر اپنے پکے یقین کا اظہار کیا۔ صدر اس کے کون تھے جی؟ خان عبدالولی خان۔ اس نے افغانستان کے بارے میں روسی پالیسی کی حمایت کی۔ خان عبدالولی خان نے کئی بار بھارت، افغانستان اور روس کا دورہ کیا۔ 1988 کے انتخابات میں پہلے MRD ختم ہو گئی تو عوامی نیشنل پارٹی نے انفرادی طور پر سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1988 کے انتخابات میں حصہ۔ عوامی نیشنل پارٹی ANP نے نومبر 1988 کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، لیکن عوام میں اپنی مقبولیت کا مظاہرہ نہ کر سکی اور اس نے قومی اسمبلی میں صرف 2 سیٹیں حاصل کیں۔ خان عبدالولی خان بھی قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، مگر صوبائی انتخابات میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبائی اسمبلی میں اس کے 13 امیدوار کامیاب ہوئے۔ 1970 میں بھی اس کی پوزیشن یہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا 17-18 برس کے دوران اس پارٹی کے حامیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ صوبہ بلوچستان میں حالات میں بڑی تبدیلی نہ آئی اور اس نے 1970 میں بلوچستان کی 8 صوبائی سیٹوں پر قبضہ کیا تھا۔ 1988 کے انتخابات میں اس کا وہاں ایک امیدوار بھی کامیاب نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی 88 میں یہ حالات ہو گئے۔ نیشنل عوامی پارٹی نے اپنے قیام کے بعد کئی روپ بدلے، مگر اس کی مقبولیت میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ بلوچستان میں تو وہ بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موجودہ عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP کا سیاسی اثر و رسوخ صرف ایک محدود علاقے میں رہے گا اور اس کے امیدوار اپنی ذاتی حیثیت میں الیکشن میں کامیاب ہوں گے۔ وہ کبھی قومی جماعت کا روپ نہ دھار سکی ہے اور نہ ہی دھار سکے گی، اور یہ پارٹی ANP عوامی نیشنل پارٹی ابھی بھی ہے۔